जी खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। प्रोग्राम में कॉल्स का सिलसिला भी जारी है। कुछ कॉलर होल्ड पे थे तो मैं कोशिश करूंगा अगर वो हमारे साथ अब भी हैं तो पहले उनसे बात करने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलें, अगर आप जा चुके हैं ब्रेक के दौरान तो दोबारा वापस आइए। टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं। आज का जो टॉपिक है वो भी हमारे सामने है। कुछ खबरें जो रह गई थी इंडिया से मुतालिक, सहारनपुर की एक खबर दे दी और खेल के मैदान से भी एक दो खबरें हैं, लेकिन कॉलर है हमारे साथ, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? तहसीन अब्बास बोल रहा हूँ जनाब, बार्सिलोना से। जी फरूक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तहसीन अब्बास साहब। फरूक भाई, जब आप प्रोग्राम फारग हों तो मुझे फोन तो करना प्लीज। आपने पैसे नहीं काटे, मुझे इस सिलसिले में परेशानी थी। पैसे कटे या नहीं कटे? पैसे नहीं कटे ना, इसीलिए तो परेशानी है कि भाई आपने अभी तक नहीं काटे, क्या वजह है? चलिए, आप अपना अगर नंबर लिखवा दें। आपका नंबर तो मेरे पास होगा। चलें, वो भाई आपसे शायद बात कर रहे हैं। तो तहसीन अब्बास साहब बार्सिलोना से हमारे साथ थे और इस किस्म का कोई भी अगर आप इंक्वायरी या कोई भी हमारा ये अकाउंट नंबर चेक करवाना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, एक तो हमारे यूके नाज़रीन इस वक्त हमें नहीं देख रहे, लेकिन उनके लिए ख़ास तौर पे जो ऐलान है कि वो नेटवर्क लिमिटेड का जो अकाउंट है उसे बंद कर दें, उसमें अब पैसे ना दें। हिदायत वेलफेयर सोसाइटी में अब अपने एहतियात और पैसे, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, डायरेक्ट डेबिट उसमें वो जमा करवाएं। चेक भी हिदायत वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे भेजें तो ज़्यादा अच्छा है। तो नाज़रीन, जितनी देर में भाई हमारे तहसीन साहब की बात सुन रहे हैं तो उतने देर में हम वो ग्राउंड के मुतालिक और खेल के मैदान से कुछ खबरें रह गई थी, उसके बाद अखबार की तरफ भी चलेंगे। इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ तो मुकम्मल हुई, जिसमें इंडियन टीम बहैसियत वर्ल्ड चैम्पियन भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। 5 में से 4 वनडे वो मैच हारी, एक टाई हुआ। कल टेस्ट मैच हुआ, उस पर बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अली मदद। हाँ, मौला अली मदद, बतूल सिस्टर। जी बेटा, जी अंकल। सलामत रहो। और कुछ हाजिरी लगाएंगी, पढ़ेंगी? जी अंकल, हम दुआ सुनाना चाहते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फजल। सजाद जंजीर जवानी विच, सजाद जंजीर जवानी बाके बचपन विच पाए, नाल सजाद बाके ने बहुओं के वक्त निभाए। बाजार की भीड़ की बाके आके बाबा सारे तू जाए, बाजार की भीड़ की बात आके बाबा सारे तू जाए। और एक तो सही कई टोल दिए, और एक तो सही कई टोल दिए। थोड़े बाए के आवाज बीमारे नाल सजा के वक्त निभाए। सबिरा देवी बाकर को नहीं दिखेरा पड़े जगमादा, सबिरा देवी बाकर को नहीं दिखेरा पड़े जगमादा। नामो जगदेश के रोंदा, नामो जगदेश के रोंदा, नाना बेदा टुरान दराए, ना सजा के कातिल ने बहुओं के वक्त निभाए। इना पियो कुतरा दियो वेले कई कमार गई है झुकदी, इना पियो कुतरा दियो वेले कई कमार गई है झुकदी। कई वगदी भीड़ बाजार दिए, कई वगदी भीड़ बाजार दिए। कुबियान बादल
کے وقت نبھائے جن شامل ساری ایبا کرنا سیدھیا سور خلیبا سے جن شامل ساری ایبا کرنا سیدھیا سور خلیبا سے بچڑے تے سارے تے جھک جھک کے بچڑے تے سارے تے جھک جھک کے کتا تو پار غیور ملائے نار سجاد باغ میں بہوا کے وقت نبھائے دل کمال سجاد دی ویران ساقی عمر کمال باغ دی دل کمال سجاد دی ویران ساقی عمر کمال باغ دی پیار بہو پھر خطرانہ پیار بہو پھر خطرانہ کئی مانگے بدلنے بکیائے نال سجاد باغ میں بہو کے وقت نبھائے نال سجاد باغ میں بہو کے وقت نبھائے سجاد گمبھیر جوانی وچ سجاد گمبھیر جوانی وچ باغے وچ پائے نال سجاد باغ میں بہوا کے وقت نبھائے اللہم صلی علی محمد خدا حافظ جیتے رہو بیٹی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم بطول سسٹرز ڈیرہ اسماعیل خان سے اور حسب معمول ماشاءاللہ اپنے اچھے انداز میں عقیدت کا اظہار کر کے گئی ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان اور دیگر جو لوگ اس وقت پاکستان انڈیا میں پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے ٹیلی فون نمبر حاضر ہے اور آپ کے لیے بہترین موقع بھی ہے. عموماً اگر آپ کو موقع نہ ملتا ہوگا کیونکہ یو کے ویورز زیادہ چھائے رہتے ہیں زیادہ ان کو موقع ملتا ہے لیکن آج آپ کے لیے بہت ہی حالات سازگار ہیں کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے حالات حاضرہ. ہمارے ویورز جو ایشیا میں ہیں ان کے لیے حالات سازگار اس لیے ہیں کیونکہ اس وقت یو کے میں بہت سے ناظرین ہدایت ٹی وی میں اس انداز میں 803 پہ نہیں دیکھ رہے لیکن گزارش ہے کہ جب بھی آئیں تو اپنے اچھے انداز میں ٹی وی کی آواز کم رکھیں اور جس بھی ایشو پہ ہدایت ٹی وی سے متعلق بھی بات کرنا چاہیں تو ضرور آج آپ کہہ سکتے ہیں. بات ہم کر رہے تھے کھیل کے میدان میں جو انڈین ٹیم کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہو رہی. ون ڈے میچز جو ہیں وہ انڈیا ٹیم ہاری اور پہلا ٹیسٹ میچ جو کل آکلینڈ میں ہوا اس میں 329 رنز نیوزی لینڈ نے بنائے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے. ایک موقع پہ 30 رنز پہ 3 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے لیکن ولیمسن جو ون ڈے سیریز میں بھی بہت اچھا کھیلے 113 رنز انہوں نے بنائے آؤٹ ہوئے. میکیولم جو عموماً مار دھاڑ کے مشہور کھلاڑی ہیں 143 رنز انہوں نے بنائے ابھی تک ناٹ آؤٹ ہیں. اور کورے اینڈرسن جنہوں نے ابھی تیز ترین سینچری بنائی تھی 36 گیندوں پہ وہ ٹیسٹ میچ بھی کھیل رہے ہیں کیونکہ وہ اچھے ٹیمپرامنٹ بھی رکھتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ جو ہم شاہد افریدی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ میچ میں تھوڑا سا بے قابو ہو جاتے ہیں لیکن کھلاڑی وہی ہے کہ جس انداز کی کرکٹ ہو جس انداز کی وکٹ ہو پچ ہو. زیادہ ہم بات اسی وقت کریں گے شام کو سپورٹس ٹاک پروگرام میں لیکن چھوٹی اور تھوڑا سے مختصر بات کرتے ہوئے یہی ہے کہ کھلاڑی وہی ہے کہ جو ہر انداز میں ہر پچ پہ ہر کنڈیشن میں وہ کھیلے. تو کورے اینڈرسن جو 36 گیندوں پہ جنہوں نے سینچری بنائی آج بھی وہ ٹیسٹ میچ میں وہ کھیل رہے ہیں 42 رنز پہ. میکیولم وہ بھی مار داڑ کے کھلاڑی مشہور ہیں انہوں نے بھی سینچری بنائی 143 رنز پہ اور ایک موقع پہ 30 کھلاڑی جب آؤٹ تھے تو انہوں نے ولیمسن اور میکیولم کے ساتھ مل کے انہوں نے 100 سے بھی زائد کی پارٹنرشپ بنائی اور ٹیم کو سنبھالا دیا. دوسری طرف کیا مسئلہ ہو گیا انڈین بولرز کو شامی ظہیر خان ایشانت شرما اور جڈیجا جو ہے اس وقت بولنگ لائن میں ہیں. ایشانت شرما نے 2 وکٹیں ضرور لی تھی روز ٹیلر کو انہوں نے آؤٹ کیا لیکن شامی اور ظہیر خان جو ہے اور ظہیر خان بہت پرانا نام منجا ہوا نام لیکن وہ بھی ایک نیوزی لینڈ کی ایک ایسی وکٹ پہ جہاں پر بولرز کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر اہم بات کہ دھونی نے ٹاس جیت کے پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا تھا کرانے کا تو یہاں پر تو بولرز کے لیے اور بھی ذمہ داری ہو جاتی کہ جب کیپٹن وکٹ میں یہ دیکھے کہ اس میں کچھ بولرز کے لیے مدد ہے ہم بیٹنگ نہیں کرتے بولنگ کرتے تاکہ دوسری ٹیم کو جلدی سے جلدی
आउट करें। एक थोड़ा सा अच्छा आगाज़ ज़रूर मिला इंडिया को 30 पे 3 आउट करने के बाद, लेकिन वहाँ पर 2 सेंचुरियाँ बन गई और अब 329 रन बन चुके हैं, सिर्फ 4 आउट हैं। 150 रन भी और बनाए तो वो तकरीबन 500 के लगभग अगर स्कोर न्यूजीलैंड कर जाता है। आगे फिर बारी जो इंडिया की है उसमें भी एक जिसे इंडियन ज़ुबान में हिंदी में चुनौती कहते हैं ना, एक चैलेंज, तो वही होगा, एक चुनौती होगी इंडियन टीम के लिए। तो देखते हैं इस टेस्ट मैच में इंडियन टीम और बैटिंग जो एक भरोसा या एक मान है इंडियन टीम का, उसमें वो कैसा मुजाहरा करते हैं। एक जो इंडियन टीम में एक लाजवाब बैट्समैन सचिन तेंदुलकर, ये भी खबर एक है कि उनको कल भारत का सबसे आला जो सिविल अवार्ड है वो दिया गया है सदर हिंदुस्तान की तरफ से, सदर प्रणब मुखर्जी की तरफ से, भारत रत्न अवार्ड। तो इस पर बात करते हैं, कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, आप लाइव हैं, बात कीजिए। शायद आपसे भी गुजारिश यही है कि जब भी आप आए आप टीवी की आवाज़ कम रखें, इंडिया पाकिस्तान और यहाँ पर आपकी बात होते हुए सिर्फ फ़ोन की तरफ ध्यान दें, टीवी की तरफ ध्यान ना दें। अगर टीवी की तरफ ध्यान देंगे तो बहुत देर लगेगी, कंफ्यूज आप भी होंगे और बात नहीं कर पाएंगे। तो आप जब दोबारा आएँ तो प्लीज़ आप इसी तरह कीजिए। और मैं चाहूँगा नए नए जगह जहाँ पर बहुत से बुरे वाला से कॉल्स आई थी हमें, और ऐसे नए नए मुकामात पर आपके लिए आज मौका है कि आप बात कीजिए। एक बार ज़रूर बताइए कि आप हिदायत टीवी देख रहे हैं। श्रीनगर से लेके पूना, इंडिया, अलीपुर और इस तरह के बहुत से इलाके इंडिया के और पाकिस्तान के भी माशाल्लाह बहुत से ऐसे इलाके ज़रूर हैं जहाँ पर अब हिदायत टीवी जा रहे हैं। तो ज़रूर बताइए कि आप वहाँ पे हमारी इस नशियात को कैसा देख रहे हैं। जी, भारत रत्न अवार्ड, इस पर बात फिर करेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, शाह साहब, खुश आमदेद शाह साहब, बहुत शुक्रिया। फरूक भाई, आपको और आपके सारा जितना टीवी का अमला है सबको मेरा सलाम। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की रिवायत पेश करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला शबीर, तुमने दर्द का ईवान सजा दिया, शरा को मिस्र अर्श मुअल्ला बना दिया, तुझ पर नमाज खत्म है दीन के ताजदार, चीरू पे तूने अपना मुसल्ला बिछा दिया। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलुल्लाह, नाराए सुभान अल्लाह, या अली, क्या कहने शाह साहब। बहुत शुक्रिया। मंडी बहाउद्दीन से आप शामिल हुए, बहुत अच्छा लगा, खुशी भी हुई कि आप वहाँ पे हमारे साथ हैं। कभी कभार आपको मौका मिलता होगा। कोई और कॉलर है हमारे साथ? जी, अस्सलाम वालेकुम। ये शायद पिछले ही कॉलर थे हमारे साथ, अब वो गए हैं। तो बहुत शुक्रिया शाह साहब। अभी मुझे इंतज़ार है इंडिया से जो कॉलर्स आना चाह रहे होते हैं और इनको मौका नहीं मिलता, तो आप ज़रूर आइए। इंडिया के जो माशाल्लाह इस वक्त मोमिनीन या हमारे बहन भाई प्रोग्राम देख रहे हैं, ज़रूर आइए और बताइए हिदायत टीवी से मुतालिक कि आप वो नशियात कैसी पा रहे हैं, आपको प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं। और इन हालात में जहाँ पर अगर आप अपने मुल्क से मुतालिक ये भी बताना चाहें, आइंदा इलेक्शन भी आ रहे हैं, उससे मुतालिक भी ज़रूर बताइएगा। और कहाँ हम पहुँचे थे, भारत रत्न, भारत की बात हो रही थी, तो भारत की बात हमारी वो ख़बर में भी रुकी हुई थी कि इंडिया का बेहतरीन जो सिविल अवार्ड है, सबसे आला तरीन अवार्ड है, वो सचिन तेंदुलकर को मिला है। और सदर हिंदुस्तान, इंडियन सदर प्रणब मुखर्जी ने उनको ये अवार्ड दिया है। और सचिन तेंदुलकर का ये कहना है कि जिस तरह क्रिकेट में इंडिया के लिए वो खिदमात करते रहे हैं, देते रहे हैं, बैटिंग करते रहे हैं, उसी तरह दीगर शोबों में भी वो इंडिया की खिदमात सरअंजाम देते रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा अवार्ड भी ज़रूर मिला है, लेकिन जिस शख्सियत को मिला है मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल उसका हकदार था। बहुत अच्छी और तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा सचिन तेंदुलकर वो खेले हैं। इंडिया का नाम उन्होंने बुलंद किया है, क्रिकेट का नाम उन्होंने बुलंद किया है। और बहुत से खिलाड़ी जहाँ पर ऐसे ऐसे स्कैंडल्स में घुसे, ऐसे ऐसे स्कैंडल्स में उलझे, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, जुआ माफिया की लत में रहे, लेकिन इतना बड़ा नाम होने के बावजूद उन्होंने फोकस किया, तो क्रिकेट को फोकस किया। जो एक अदब, एहतराम और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो एक नए खिलाड़ियों के लिए एक मशले राह होंगी या उन्हीं के लिए एक रोल मॉडल होंगी कि इसी तरह अगर वो 20-25 साल
اس طرح کرکٹ کھیل سکتے ہیں. تو ہمارے کھلاڑی جو انڈیا میں بھی بہت سے ایسے اسکینڈلز آئے جنہوں نے چند پیسے لے کے میچ فکس کیے، جس میں بہت بڑے بڑے نام بھی رہے ہیں. انڈین کیپٹن جو عزیزالدین صاحب ہیں ان کا بھی نام آیا، بعد میں ان کو جو ہے وہ باعزت بری کیا گیا. وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں. اجے جڈیجا تھے، منوج پربھاکر تھے، بہت سے ایسے کھلاڑی ان کے نام آئے. بعد میں آئی پی ایل میں بھی انہوں نے اس قسم کا کام کیا. پاکستان میں تو اس قسم کے کام عموماً محمد عامر، محمد آصف، سلمان بٹ، بہت سے ایسے کھلاڑی ان کا نام آتا ہے. لیکن سچن ٹنڈولکر ان کو مقام بھی ملا، انہوں نے کرکٹ بھی بہت اچھی کھیلی، لیکن ایک بھی جواری کو انہوں نے اپنے پاس بھٹکنے نہیں دیا. تو نئے بچوں کے لیے، نئے لڑکوں کے لیے کہ جو اپنی قوم کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں، ان کے لیے پہلا ایک اولین ترجیح اور فخر کی بات سب سے بڑی یہی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ملک کا پرچم یا اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. باقی پیسہ جنہوں نے لیا ہے، اب دیکھیں وہ سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا بھی وہی ہو رہے ہیں. تو انہوں نے جس انداز میں اپنا کیریئر گزارا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی اونچا کوئی ایوارڈ ہوتا تو وہ ضرور اس کے حقدار ہوتے. لیکن انڈیا میں سیول ایوارڈ ان کا مقدر بنا اور واقعی وہ اس کے حقدار تھے. اچھا، ایک تو ہم نے اینڈ دیکھا بہت اچھے کھلاڑی جو انڈیا کے تھے، ان کے بہت اچھا سلوک بھی ہوا. اور ایسے کچھ کھلاڑی ہوتے ہیں کہ جو بہت اچھا کھیلتے ہیں لیکن ان کا اختتام جو ہے یا کیریئر سے ان کا کس انداز میں خاتمہ ہو جاتا ہے وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. کچھ عرصہ پہلے وہ ہیرو ہوتے ہیں، چٹکیوں میں وہ زیرو ہو جاتے ہیں. اسی طرح کہ جس طرح انگلش کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بھی رہ چکے ہیں، مایہ ناز کھلاڑی بھی رہ چکے ہیں. کیون پیٹرسن کو کل ایک اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ اب آپ مزید انگلینڈ ٹیم کی نمائندگی کم سے کم آنے والی 2 سیریز میں نہیں کر سکتے. T20 ورلڈ کپ کے لیے بھی ان کا نام نہیں دیا گیا. تو ایک بہت بڑا نام کیون پیٹرسن، کھلاڑی تو جنہوں نے آسٹریلیا میں بری پرفارمنس دی، اس میں بہت سے کھلاڑی تھے. ایئن بیل تھے، خود کپتان کک تھے. بولنگ لائن دیکھیں، اینڈرسن دیکھ لیں، براڈ دیکھ لیں. سوان جو ہیں وہ 3 ٹیسٹ میچ ہارنے کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. تو بہت سے ایسے کھلاڑی جن کی بری کارکردگی ضرور انگلینڈ کے لیے رسوائی کا سبب بنی، لیکن یہاں پر جو سارا نزلہ ہے وہ کیون پیٹرسن پہ گرا ہے. اسی وجہ سے سابق جو کپتان ہیں مائیکل وان، ایئن بوتھم اور مائیکل ایتھرٹن، انہوں نے بھی اعتراض کیا کہ اتنے بڑے کھلاڑی کو اس انداز میں رخصت کر دینا کہ جس نے انگلینڈ کے لیے 104 ٹیسٹ میچ کھیل رکھے ہوں اور بہت سی ایسی فتوحات میں ان کا نام ہو، لیکن ان کو اس انداز میں نکال دینا یہ ان کے شایع نشان نہیں تھا. تو یہ کیون پیٹرسن کے ساتھ ہوا، جن کا نک نیم انہیں کے پی بھی کہتے ہیں. تو کے پی کے ساتھ یہ اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے. تو یہ بات ہم انشاءاللہ زیادہ تفصیل سے کریں گے آج شام کو سپورٹس ٹاک کے دوران. آتے ہیں جو آج کا اخبار ہے اس کی طرف، اور یہاں اخبار کیا کہتا ہے. بعض اوقات ہم بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے جن کو وہ اردو پڑھنا نہیں آتی تھی، تو وہ بزرگ کہتے ہیں پتر کہ اخبار کی عہد ہے. تو اخبار عہد ہے. بڑی خبر یہی ہے نواز شریف صاحب کی جو ہیڈ لائن کل 5 فروری تھی کہ مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے. بھارت کے ساتھ امن کے لیے ہر تجویز پر غور کریں گے. جیسے کل ہم نے بریکنگ نیوز بھی دی تھی کہ ایک اچھا سٹانس، ایک اچھا موقف ہے پاکستانی وزیر اعظم کی طرف سے. گو کہ ہمیں اپنے وزیر اعظم سے بہت سی شکایات ہوں گی آپریشن سے متعلق، ان کے لا اینڈ آرڈر میں جو گرفت ہے اس سے متعلق، جو ان کی کابینہ کام کر رہی ہے، جو خود کام کر رہے ہیں، جو ان کے بھائی کام کر رہے ہیں، بہت سی ایز اے پاکستانی ہمیں ان سے بہت سی شکایات ہوں گی. لیکن سب سے زیادہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم 11 مئی کو نائٹ ٹرانسمیشن تھی ہماری الیکشن کی، مبارکبادوں کا پیغام سب سے زیادہ انڈیا سے ہمیں بھائی یہاں دے رہے تھے. ہمارے سکھ بھائی تھے، ہندو بھائی تھے. انڈیا سے بھی کچھ کالرز آئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنے ہیں تو ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، بہت اچھے ہیں وہ ہمارے انڈیا پاکستان تعلقات کے لیے. تو انہوں نے یہ واقعی انہوں نے یہ بتایا بھی ہے اور اس مسئلے پر انہوں نے یہ اچھا بیان دیا ہے کہ بھارت کے ساتھ امن کے لیے ہر تجویز پر غور کریں گے. تو اس کے لیے ہر تجویز کے دائرے میں پتہ نہیں کیا کیا تجاویز آ سکتی ہیں. یہ تو کوئی آنے والا وقت بتائے گا کہ ان تجاویز پہ ہو سکتا ہے عمل بھی ہو چکا ہو، اور بعض اوقات جو ہمارا بالکل کول موقف ہو جاتا ہے بعض ایسے ایشوز پہ بھی کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو تھوڑا سا اس حکومت کا بھی یہی ہے کہنا ہے کہ تجارت کا جو یہ لین دین ہے اس کو تھوڑا سا وسیع کیا جائے، اور یہ جو بڑے مسائل ہیں، پانی کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ اور سیاچن کا مسئلہ، تو اس مسائل کے بعد ان مسئلوں کو بھی حل کرنے کی باری آئے گی. لیکن سب سے پہلے لوگوں کی آمد و رفت ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ ایزی کیا جائے. یہاں تجارت کا جو بات ہے وہ ہوتی ہے وہ اس کو بھی کیا جائے،
اور یہاں پر جو بڑے مسائل ہیں ان کو بھی آرام سے مل بیٹھ کے حل کیا جائے. تو اس گورنمنٹ کا یا اس جماعت کا یہی موقف رہا ہے. اور یہ کل ان کا خطاب تھا, یہاں پر بڑی ہیڈ لائن چھپی ہے. اور یہاں پر ایک خبر اور میں پڑھ رہا تھا کہ انڈین جو پرائم منسٹر ہیں ان کے دورہ پاکستان کے لیے بھی بہت اہم باتیں کی جا رہی ہیں. جی یہ خبر مل گئی. بھارتی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے کے رواں ماہ کے آخر میں یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان کا خود تو دورہ کریں گے, لیکن میڈیا رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے دورے کے بعد وزیر اعظم منموہن سنگھ بھی پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ان حالات میں خیر بحیثیت انڈین پرائم منسٹر کہ جب مئی جون میں ان کے ہاں انتخابات بھی ہو رہے ہیں اور وہ دورہ پاکستان پہ آئیں بھی, تو ان کے پاس کیا اختیارات ہوں گے یا کیا وہ معاہدہ کریں گے کہ اگلی حکومت جو آنے والی ہے وہ اسی انداز میں لے گی. تو یہاں ان کا دورہ ایز اے پرائم منسٹر آف انڈیا تو ضرور ہوگا, لیکن جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ان کے اتنے بھاری اقدامات وہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. اور کانگریس کی حکومت بلکہ جو ان کی جماعت ہے وہ اس قسم کا کوئی ایسا بولڈ رویہ اپنا سکتی ہے یا مذاکرات کی جہاں بات ہو سکتی ہے, جہاں پر انڈیا میں یہ صورتحال ہے کہ نریندر مودی صاحب جو ان کے سب سے بڑے حریف ہیں وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے, مسلمانوں کے خلاف بات کرنے سے نہیں چوکتے, پاکستان کے خلاف بات کرنے سے نہیں چوکتے. شیو سینا جیسی تنظیمیں جو ایک پاکستانی سنگر پہ ممبئی میں انہوں نے کل حملہ کیا ہے, کوئی بھی آئی پی ایل میں پاکستانی کھلاڑی سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں جا سکتا. تو ایسے حالات میں پاکستان سے اگر کوئی اول تو وہ آئیں گے بھی تو شاید چکوال اپنے وہ گاؤں جائیں جہاں پر منموہن سنگھ صاحب نے آنکھ کھولی, پرائمری تک تعلیم حاصل کی, تو شاید چکوال کے اس گاؤں میں وہ ضرور جائیں اپنی جو بھی ولادت گاہ ہے جہاں پر وہ پیدا وہ جگہ دیکھنے کے لیے, یا کچھ فوٹو سیشن ہو جائے کہ وہ چاہتے یہ بھی بتا دیں کہ انہوں نے کچھ اس خطے کی بہتری کے لیے کچھ کام کیا تھا. تو پازیٹیو تو باتیں یہ ہوں گی, لیکن ان کے لیے اس دورے میں بہت سی نیگیٹو باتیں بھی ہو سکتی ہیں. اس کا وہ مول لینے میں یا اس میں وہ جرأت کرتے ہیں کہ وہ انڈیا اور پاکستان کو نزدیک لانے کے حوالے سے کچھ اس قسم کا بیان دے دیں. اور جس طرح واجپئی صاحب جب پاکستان میں آئے تھے انہوں نے مینار پاکستان میں جا کے, اور ایسا سٹانس وہی لے سکتا ہے جب آپ کو پذیرائی مکمل ہو اور آپ کا آگے کچھ دور حکومت بچا ہوا ہو. یہاں پر جو منموہن سنگھ صاحب کے دورے کی بات ہو رہی ہے یا وزیر داخلہ جو اگلے مہینے پاکستان اپریل میں بلکہ آئیں گے, تو پھر آگے ان کے جو خود دور اقتدار ہے یا دور وزارت ہے وہ ختم ہونے والا ہوگا, تو اس میں وہ کیا معاہدے کریں گے یہ ایک سوال نشان ہوگا. تو بہرحال ایک اچھے بھائی چارے کے لیے ایک فضا ضرور بنے گی کہ منموہن سنگھ صاحب چکوال جو ہیں وہاں جائیں اور اپنے پرائمری اسکول کو دیکھیں. کالر ہمارے ساتھ, السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کی کال ڈراپ ہو رہی ہے, اور ابھی تو پاکستان کی ٹیم بھی نہیں کھیل رہی ان دنوں, کہ جن دنوں وہ کیچ ڈراپ کرتی تھی آپ کی کالز ڈراپ ہو رہی ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کیونکہ انڈیا پاکستان سے جو بھی کالرز آتے ہیں, ایک تو ویسے ہی ان سے پیار ہے ہمیں, انڈیا پاکستان کی جو دھرتی, وہاں کی جو مہک ہے, مٹی کی جو مہک ہے, وطن کی جو مہک ہے, وہ تو ایک اپنا ہی ایک خوشبو رکھتی ہے, اپنی مٹھاس رکھتی ہے. اور پھر یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ ہدایت فیملی ممبرز جب آپس میں جب کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے ملک کے حوالے سے کوئی اس قسم کی تقسیم نہیں ہے, اپنی حکومتیں ہیں, جو بھی غلطی کوئی بھی برائی ہم دیکھتے ہیں ہم اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ہم حکومتیں آپس میں اگر لڑوانے کی بات کرتے ہیں. لیکن ہدایت ٹی وی نے 14 اگست پہ بھی پروگرام کیے ہیں, 15 اگست پہ بھی پروگرام کیے ہیں. ہمارے لیے سب ہدایت فیملی ممبرز اور ویورز جو ہیں وہ معزز ہیں. اپنے وطن سے پیار کرنا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک ہے. تو اس پہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ہدایت فیملی ممبرز انڈیا اور پاکستان دونوں اطراف میں موجود ہیں, ہر مذہب کے لوگ ہمارے ہدایت فیملی ممبرز ہیں, تو یہ ہمارے فخر کی بات ہے. اچھا, بات ان کی ہو رہی تھی کہ جنہوں نے پاکستان آنے کی بات کی ہے, منموہن سنگھ صاحب آئیں گے تو وہ کیا کریں گے, اور وہ صرف آئیں گے, فوٹو سیشن ہوگا اور چند بس دعوتیں ہوں گی, اس کے بعد وہ چلے جائیں گے. لیکن آنے کے لیے بھی ان کو تھوڑی سی ہمت چاہیے, کیونکہ وہ ایسے دن ہوں گے کہ کانگریس جو ہے یہاں سے کوئی ایسا بیان لے کے چلے جائے, یا بعض اوقات میڈیا بھی جو ہے وہ اس قسم کا ہنر دکھاتا ہے کہ وہ بات نہیں کرتے. اب جیسے اب کرکٹ کا ذہن آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں جا رہا ہے, امریکہ میں نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تھی منموہن سنگھ صاحب سے, تو ایک بیان آ گیا, میڈیا نے نکال لیا کہ جی منموہن سنگھ صاحب کی جب اوباما صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے عورتوں کی طرح شکایتیں لگائی تھی پاکستان کی یا پاکستانی قیادت کی.
تو یہ بات پھیلتے پھیلتے نریندر مودی صاحب نے بلکہ تانا دے دیا کہ بھائی یہ عورت جو وزیر اعظم بن چکے ہیں پاکستان کے ساتھ وہ کیا مذاکرات کریں گے، یا ان کو کافی آڑے ہاتھوں سے لیا تھا. تو اس قسم کے بیانات، اس قسم کی کوئی چنگاری جو ہے اگر وہ یہاں آتے ہوئے آخری دنوں میں وصول کر کے چلے گئے تو پھر کانگریس کی جو کوئی رہی صحیح امید ہے وہ بھی خاک میں مل جائے گی. اور پھر نریندر مودی صاحب جو ایسے حالات میں ان چیزوں کو کیش کرانے کے ماہر ہیں تو پھر ان کی اس قسم کی باتوں سے نہیں بچ پائیں گے. تو آڑے آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ منموہن سنگھ کا دورہ جو ہے اس کے لیے کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن اس کے لیے وہ کس انداز میں وہ کوششیں تیز ہوں گی اور وہ آئیں گے نہیں آئیں گے، آ کے کیا کریں گے اور کیا انڈین عوام کو دیں گے، کیا پاکستانی عوام ان سے حاصل کر پائے گی، یہ بہت بڑے سوالات ہیں. آگے چل کر کئی بات کریں گے. لیجئے، جو آغاز میں ہم نے خبر دی تھی آپ کو کہ آرمی چیف جو ہے جنرل راحیل صاحب جو ہے سعودی عرب گئے ہیں اور ان کو سعودی ولی عہد آرمی چیف کو شاہ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنٹ گریڈ دیے رہے ہیں. تو یہ ایک تصویر بھی چھپی ہے کہ شاہ عبدالعزیز میڈل ان کو دیا جا رہا ہے پاکستانی آرمی چیف کو. ان کی دعوتیں بھی وہاں پہ ہو رہی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی معنی خیز بات ہے کہ جہاں پر ہم آپریشن کی بات کر رہے ہیں، دہشت گردوں سے نبڑنے کی بات کر رہے ہیں، تو کوئی وہاں پر سعودی عرب میں یہاں قیادت کو ملنے نہیں گیا. انہوں نے سیدھا سیدھا آرمی چیف کو ہی بلایا کہ جس پہ امیدیں ہیں پاکستان کو، کیونکہ نواز شریف صاحب کے لیے تو فون ہی کافی ہوتا ہے، بلکہ کوئی خط ہی بھیج دے یا بلکہ کوئی ایلچی آ جائے نواز شریف صاحب کو پیغام دے دے کہ وہاں کی قیادت نے یہ آپ کو پیغام دیا ہے. بلکہ وہ جب جدہ سے آئے تھے ان کو سارا پتہ ہے کہ میں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. یہ شخصیت نہیں آئی تھی راحیل شریف صاحب، اور بہت سی امیدیں بھی ہیں ابھی بھی الحمدللہ پاکستانی آرمی سے، پاکستانی عوام کو. لیکن یہاں یہ دورہ جو ہے مجھے بار بار کھٹک رہا ہے کہ یہ دورہ سعودی عرب کا اور سعودی قیادت، سعودی سیاسی قیادت کے ساتھ ساتھ فوجی قیادت سے بھی ملنا، یہ ایک پیغام ان کا ہے، امریکہ کا پیغام ہوگا. اور ان کے آنے کے بعد کیا اثرات ہوگی آپریشن سے متعلق، کیونکہ ان کے سعودی عرب کے دورے سے پہلے آرمی چیف صاحب جو نواز شریف سے ملے تھے اور پھر اب سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، واپس آ کے بھی وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ پیغام لے کے آئے ہوں گے. تو کیا اثرات دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں. آرمی کا سٹانس جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آ جائے گا، کیا ہے وہ آپریشن کرنے کے لیے کتنا زیادہ پرجوش ہیں اور کس انداز میں یہ دورہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے پاکستانی سیاست پہ، پاکستانی حالات پہ. تو بہرحال یہ تصویر جو چھپی اخبار میں یہ بہت اچھی لگ رہی ہے جس میں آرمی چیف صاحب جو ہے وہ میڈل لے رہے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ ہم پاکستان سے بول رہے ہیں. بہت شکریہ. پاکستان کس علاقے سے؟ پاکستان جیلم. جیلم سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی، اور کچھ کہنا چاہیں گی آج کے پروگرام سے متعلق ہدایت ٹی وی سے؟ میری سے اپنی سائٹ میں مسئلہ میری بیٹی نوا پڑھنا چاہتی ہے. ضرور پڑھائیے انہیں، ضرور دیجیے. مولا علی مدد، مولا علی مدد، جیتی رہو. بسم اللہ. میرا نام تسکیر ہے، میں نوا کرنا چاہتی ہوں. ضرور پڑھیے بیٹا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجو. جی شروع کریں. شان غریبہ کی جاگی ہوئی ہو میں سوئی کہاں، کھائے تماچے میں روئی جہاں. شان غریبہ کی جاگی ہوئی ہوں میں سوئی کہاں. جس دن سے بابا گئے چھوڑ کے، جس دن سے داغے یتیمی ملا، جس دن سے داغے یتیمی ملا. کیا کیا مصائب ملے تھے مجھے، کیسے بتاؤں تمہیں ہے چچا، کیسے بتاؤں تمہیں ہے چچا. دامن جلا چھن گئی ہے ہیرا، چھن گئی بالیاں، کھائے تماچے میں روئی جہاں. شان غریبہ کی جاگی ہوئی ہوں میں سوئی کہاں. کیسے بیاں میں کروں اپنے غم، مشکل میں سمجھا میں کہنے لگے. ہے جسم ہی قیدی نہیں، میری پوا پر بھی پیرے لگے، میری پوا پر بھی پیرے لگے.
چھپ چھپ کر روئی گھٹ گھٹ کر کرتی ہے خوب فغا کھائے تماچے میں روئی جہاں شان غریبہ کی جاگی ہوئی جزاک اللہ جیتے رہو بیٹی، بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ بہن، آپ کا بھی بہت شکریہ. جہلم پاکستان سے ماشاءاللہ آپ شامل ہوئیں اور ہدایت ٹی وی کی آپ ویور بھی ہیں، پروگرام میں بھی حصہ لیا. اسی طرح آپ آتی رہیں. تو ہم بات کر رہے تھے اخبار میں جو ہیڈ لائن چھپی ہیں، کچھ دورہ پاکستان کی بات ہوگی منموہن سنگھ صاحب کی، ہمارے آرمی چیف صاحب کی دورہ سعودی عرب کی بات ہوگی. کچھ یہاں کی لوکل ہیڈ لائنز بھی آئی ہیں کہ لندن ریلوے ملازمین کی چھانٹیوں کے خلاف ہڑتال، لاکھوں مسافروں کو مشکلات سامنے آ رہی ہیں. تو لندن انڈر گراؤنڈ کے بیشتر حصے جو ہیں وہ اس وقت سروس سے محروم ہیں، اور لندن میں تو اتنی گہما گہمی اور اتنا زیادہ لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس ٹیوب سسٹم سے، ٹرینوں سے، کہ بہت زیادہ انہی پہ ڈیپینڈ ہے. تو لاکھوں لوگ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، اور لندن ریلوے ملازمین کی چھانٹیوں کا ایک جو حکم دیا گیا تھا حکومت کی طرف سے، اس پر مظاہرہ اور اس پر ہڑتال کی وجہ سے بہت سے لوگ مشکلات کا شکار ہیں. تو حکومت جو ہے بعض اعلان تو کرتی ہے، لیکن یہاں پر وہی بات کہ اپنے حق کے لیے جو اٹھے گا نہیں. یہاں ویسٹ ہے، بہت زیادہ سہولتیں ان لوگوں کو ملتی بھی ہیں، لیکن جہاں بھی اگر ایک پین یا ایک پیسے کا بھی نقصان ملازمین کو یا ان کے حقوق سے متعلق کچھ بات اگر کم کی جاتی ہے تو یہاں کے لوگ خاموش ہونے والے نہیں ہوتے. ڈاکٹرز کی ہڑتال یہاں پہ ہو چکی ہے، ٹیچرز کی ہو چکی ہے، یہاں پر ریلوے ملازمین کی ہڑتال ہو رہی ہے. تو اپنے حق کے لیے اٹھنا یہ بھی ایک ضروری کام ہوتا ہے جو یہاں پر بھی لوگ اٹھتے ہیں. تو ہمارے عوام کو بھی یہ چاہیے. یہاں پر بھی لوگ اپنی حکومت کے خلاف اعلان کرتے ہیں. جہاں پر امریکہ نے حملہ کیا تھا افغانستان پہ، یا جو چڑھائی غیر ممالک میں کی جاتی ہے، امریکہ میں بھی اس پر بہت زیادہ احتجاج ہو چکے ہیں. برٹش حکومت کے خلاف بھی احتجاج ہوتے رہے. تو اپنی حکومت کے خلاف بات کرنا یہ نہیں ہوتا کہ وہ ملک کے خلاف بات ہوتی ہے. تو 2 منٹ بچے ہیں تو جلدی سے کچھ جو مزید خبریں ہیں. جیرلڈ بیٹن کی ایک خبر آئی ہے کہ ان کی طرف سے قرآن مجید کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے پر لارڈ نذیر احمد سمیت مسلم رہنماؤں نے ان کی مذمت کی ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا، یہ ایک یہاں کے لوکل لیڈر ہیں، کہنا کہ یورپ میں نئی مساجد پر پابندی ہو، قرآن پاک کو نعوذ باللہ اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یو کے آئی پی لیڈر کی تجویز. اور جیرارڈ جو ہے وہ معافی مانگے، لارڈ نذیر کا یہ کہنا تھا. اور اس پر بہت زیادہ مسلم رہنماؤں نے شدت کے ساتھ اس بیان کی مذمت کی ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ضرور اس قسم کے بیان دے کے مسلمانوں کی غیرت چیک کرتے ہیں، لیکن غیرت کا اور ایمان کا ہم سب کا تقاضا یہی ہے کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس انداز میں برمتی کریں اور مسلمانوں کی اس انداز میں ساکھ کو نقصان پہنچائیں. لیکن جو مسلمانوں کو ساکھ کو نقصان پہنچانے والے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کی داڑیاں بھی نظر آئیں گی، جن کے منہ میں کلمے بھی نظر آئیں گے، لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کا خون کر رہے ہوں گے. تو ظاہر ہے جب ایسے لوگ مسلمانوں کی نمائندگی کریں گے تو یہاں ان لوگوں کو بھی بہت بڑا موقع ملتا ہے. لیکن یہاں پر جو لیڈرز ہیں، جو علماء کرام ہیں، اس کی ایسی حرکت پہ اور ان کے ایسے بیان پہ شدید مذمت بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. صبح ہدایت میں آپ کا اور ہمارا ساتھ انشاءاللہ کل دوبارہ ہوگا، اور تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.